एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने जाना। अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो मई की जंग थी, उसके साए पूरी तरह से धुंधलाए नहीं थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का महाज गर्म हो गया। और ये महाज ज़ाहिर है कि दहशतगर्द ग्रुपों की वजह से हुआ। और इन दहशतगर्द ग्रुपों को अफ़गान तालिबान की जो रजीम है उनकी मुकम्मल हमायत हासिल है। और यही वजह बनी थी पाकिस्तान की पिछले कुछ हफ्तों पहले अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। और उसके बाद सरहदों के ऊपर जो है क्लैशेस बढ़े थे। और फिर कतर तरकी ने जो है वो मुदाखलत की और मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। और ये मुज़ाकरात अब मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो चुके हुए हैं। और इस बात की शुनीद है, और ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है और अता तारड़ की स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल हैं और बड़ी हार्श हैं, तल्ख हैं, और जो बहुत ही अफ़गानिस्तान के जज्बात को जो है छेड़ने वाली हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में ये स्टेटमेंट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने तबले जंग बजा दिया। तो क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाकई कोई बड़ी जंग होने जा रही है? और अगर ये जंग होती है तो इसकी नौइयत क्या होगी, और इसमें किसका पलड़ा भारी है और कहाँ किसकी पोजीशन मजबूत है? और फिर ये भी कि आजकल की जो जंगें हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो हैं डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज कितने हैं, आपका दुनिया में इमेज कितना अच्छा है, आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात कितने बेहतर हैं और कितना अफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ये बहुत अहम फैक्टर होता है आपकी जंगों को जीतने, लड़ने और आगे लेके जाने में। ये हमने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि अचानक से जो सिमेट्री चेंज हुई और यूएस की जो मुदाखलत हुई और उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, एकदम से जो है वो डिक्लाइन था इंडिया के डिप्लोमेटिक कुव्वत के अंदर, और पाकिस्तान ने उसको गेन किया था। तो अफ़गानिस्तान के फ्रंट के ऊपर क्या होगा, ये भी बिल्कुल देखने वाली बातें हैं। और आज नैरेटिव्स आमिराना में हम इन्हीं पहलुओं से बात करेंगे। तीन पहलू होंगे हमारे मद्देनज़र। एक तो ये कि जंग हो क्यों रही है, और ये कि अगर हुई तो फिर उनका तकाबुल क्या है, और ये कि दोनों के पास कितनी स्ट्रेंथ है आलमी क़ुव्वतों की, डिप्लोमेटिक, जो बड़ी अहम होती है जंग को जीतने में मदद देने में भी और नैरेटिव बनाने में भी, और अगर जंग को रोकना हो तो उसको रोकने के लिए भी। अभी हमने बात कर ली कि इस्तांबुल टॉक्स के बाद जो है वो एक तो बहुत ही क्लियरली हमें पता चल गया पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। और पाकिस्तान की पोजीशन ही सिर्फ एक ही डिमांड जिसके ऊपर पाकिस्तान बार बार बात करता रहा, वो ये कि टीटीपी के जो ठिकाने हैं, दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, उसको ख़त्म किया जाए। अफ़गानिस्तान इसको जो है अनऑफिशियली तस्लीम करता है, लेकिन ये कि अ, वो उसके लिए कोई गारंटी देना नहीं चाहता। और इस मर्तबा भी यही हुआ कि अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन है वो वही रही कि वो कोई भी रिटन अश्योरेंस जो है नहीं दे सकता, और कंधार उसको नहीं देना चाहता। हम उस डिबेट में नहीं जा रहे जो मुसलसल चल रही है जब से तालिबान इक़्तिदार में आए, और बार बार रिपीट हो रही है कि तालिबान का और टीटीपी का आपस में रिश्ता क्या है, बाकी मिलिटेंट्स के साथ क्या है, हक़ानीस का इसमें क्या रोल है। हम सिर्फ चीज़ों को बहुत आसान और सिंपल अंदाज से ज़रा आगे इसको लेके चलते हैं। और जब पाकिस्तान ने कहा कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर जंग होगी, तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो पोस्चर है वैसे ही आया। और वहाँ के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई कि आपको फिर पाकिस्तान को भी भूलना नहीं चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है बड़ी ताकतों ने जो मुदाखलत की, उनका हशर क्या हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। ये गुरूर है, ये घमंड है तालिबान को कि अफ़गानिस्तान बड़ी क़ुव्वतों का जो है कब्रिस्तान साबित हुआ है। और
یہ بات کتنی حقیقت میں ہے، یہ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اس نیریٹو کے اندر جو ہے اس میں کتنی جان ہے کہ اس فتح کیوں نہیں ہوا۔ پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ قومیں وہی جو ہیں وہ فتح ہوتی ہیں، یا فتح ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ملٹری قوت کے ذریعے ہوتی ہیں، یا ملٹری قوت کے ذریعے قوت حاصل کرتی ہیں، یا معاشی طور کے اوپر مغلوب ہوتی ہیں، دست نگر ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑی قوتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتی ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر آپ کا کوئی پوٹینشیل ہونا چاہیے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آ، آپ سے جو بڑے مگرمچھ ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ آپ کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہوں۔ $3.5 ٹریلین کے ریسورسز جو ہیں، منرلز، اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے، اور اس کا چائنا کے انٹرسٹ ہے، اور شاید دنیا کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے انٹرسٹ ہو، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے امریکہ جو ہے اور نیٹو فورسز ایک اتنے عرصے یہاں پہ دہائیاں گزارنے کے بعد اس کو سسٹین رکھتے۔ اور ان کے جانے کی بھی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں پہ ہیں کیوں، اور جب کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے درد سر رہے گا، افغانستان چائنا کے لیے رہے گا، سینٹرل ایشیا کے لیے رہے گا، تو وہ پھر امریکہ یہاں پہ بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ یہ تو چلے، ہم اس کو ایک علیحدہ اس تناظر کے اندر جائیں گے۔ پھر یہ کہ ابھی کوئی امن کی امید ہے بھی یا نہیں؟ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں دونوں اطراف سے، اس میں کوئی امید ہے یا نہیں؟ یہ سب سے پہلے اہم بات ہونی چاہیے کہ کیا کسی اور ہر جنگ سے پہلے کہیں نہ کہیں پہ مدھم چانسز، امکانات ضرور ہوتے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جا سکے۔ اور ابھی تو ترکیہ اور قطر نے تو کہا ہے کہ ابھی یہ جو مذاکرات کا جو سلسلہ ہے یہ رکا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور اب لیکن دونوں اطراف اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے آفیشیلی اس کو فیل ٹاکس جو ہیں وہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ تو جب ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو یہ پھر یہ جو ابھی بھی کچھ انٹرونشن چل رہی ہیں یہ کتنی کامیاب ہوں گی، یہ اس کے بارے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، وہ ناکام ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ بار بار انہی باتوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ دہرایا جائے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کہیں کہ ہم کوئی بھی آپ کو ریٹن ایشورنس گارنٹی نہیں دے سکتے کہ دہشت گردی ٹی ٹی پی کی رکے گی۔ اور یہی بات ہر بار مذاکرات میں، جب پاکستان، چائنا اور افغانستان کا ٹرائی لیٹرل تھا اس میں بھی یہ بات ہوتی تھی، اور کوڈر لیٹرل کے اندر بھی جس وقت پاکستان، ازبکستان، افغانستان اور چائنا نے بھی اس کے اندر بات کر لی، اور پھر پاکستان اور افغانستان نے کئی سطحوں کے اوپر بات کر لی، اور ہمیشہ جو تان طالبان کی یہیں پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہے، اور اسے آگے جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے۔ چائنا کے لیے کنسرننگ ہے، ظاہر ہے کہ وہ آلریڈی اپنی سفارتی کوشش کر چکا ہے قطر اور ترکیہ سے پہلے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ 2 مہینے پہلے پوری کوشش کی تھی چائنا نے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان معاملہ سدھر جائیں، لیکن وہاں بھی طالبان نے منع کیا تھا کہ وہ ایک کوئی بھی جوائنٹ ڈکلیریشن نہیں کریں گے جس میں وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی کمٹمنٹ دیں، دہشت گردوں کے بارے میں کوئی کمٹمنٹ دیں۔ امریکہ کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت وہ اس کو تو ڈیٹیچ ہے، صدر ٹرمپ جو ہے اپنی طرف سے کہہ چکے ہیں کہ میں فوری مسئلہ حل کروا سکتا ہوں افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اور یہ لیکن جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بات چیت کرے گی کس سے؟ طالبان کے، اگرچہ جو ان کے چینلز ہیں دوحہ آفس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان کے طالبان کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، جو ان کے فوجیوں کی، جو شہریوں کی واپسی کے لیے میکنزم بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے امریکہ اور طالبان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ طالبان جو ہے ان کے انفلوئنس کو قبول کر سکیں اور کسی میڈیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ جیسے دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان جب مذاکرات کر رہے تھے پاکستان سے، اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ پاکستان امریکن ڈرونز کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنی فضائی حدود استعمال ہونے دے، سرزمین استعمال ہونے دے، امریکی ڈرون اٹیکس کی طالبان کے
خلاف اور افغانستان کے اندر ظاہر ہے کہ ابھی اس کے خوف کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے طالبان ابھی بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، ان کی فہرستوں کے اوپر، اور ٹریول بین ہے، ایسٹس ان کے بین ہیں، اور یہ بھی کہ ابھی وہاں پہ القاعدہ کے اور داعش کے اور بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ خطرہ ہر وقت طالبان کو ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی وہ اسٹرائک لانچ کرے گا۔ لیکن وہ حملے، وہ جو اس وقت طالبان کا سب سے زیادہ کوئی ہمدرد ملک ہے، حمایتی ہے، تو وہ قطر ہے، اور یہ حملے جو ہیں وہ بحری بیڑے سے ہوتے ہیں، عمان کے قریب سے، یا قطر سے ہوتے ہیں، افغانستان کے اندر، پاکستان سے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ امید ابھی کم ہے، اور یہ کہ اگر یہ امید کم ہے تو پھر یہ جنگ ہوگی کس نوعیت کی؟ کیونکہ یہ بات ابھی سے چلنا شروع ہو گئی ہے، اور بلکہ چل رہی ہے، اور نیریٹو کی سطح کے اوپر، اور طالبان کے ہاں، اور افغانستان میں مسلسل شاعری ہو رہی ہے، اور جنگی ترانے جو ہیں وہ گھڑے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا اینٹی طالبان، اینٹی افغان، ایون کہ اینٹی پختون، ایتھنک کلر کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کلر دے رہا ہے، نفرت کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، اور جب یہ اس طرح کی نفرت کی آگ بھڑک رہی ہو تو جنگ کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ہم ملٹری کی ڈومین میں، ڈیفنس ڈومین کے اندر دوبارہ اپنی بات کو لے کے آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دونوں کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، افغانستان کی اور پاکستان کی۔ آپ سلائیڈ کے اوپر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے دنیا کی 12ویں بڑی جو ہے وہ فورس ہے، گلوبل رینکنگ ہے GFP انڈیکس کی، اس میں 145 ملکوں میں سے، اور افغانستان 118 نمبر کے اوپر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی قوت اور ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، اور بہت زیادہ ایڈوانٹیج پاکستان کو اس کے اوپر حاصل ہے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں، اور اس کی ضرورت تو پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر کمپیریزن کریں گے تو یہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ بھی کہ پاکستان کے پاس جو بہت ہی فعال جو قوت ہے، عسکری قوت ہے لڑائی کرنے کے لیے، وہ جو ہے تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ہے، اور افغانستان 1,65,000، اس میں بھی جو ہیں وہ ایسے ملیشیاز ہیں جو ابھی انسرجنسی سے فارغ ہوئی ہیں، اور وہ کوئی ریگولر آرمی ابھی تک افغانستان کی نہیں بن سکی۔ ڈیفنس بجٹ کا کمپیریزن بھی دیکھ لیں، پاکستان کا منیمم کر کے منیمم $7.67 بلین ہے، اور افغانستان کا 290۔ ظاہر اکانومی کے اوپر بھی ان کے صورتحال، تو اسٹیٹسٹکلی یہ بھی دیکھ لیں کہ ایئر فورس پاکستان کی، ابھی انڈیا اور پاکستان کا جو یدھ ہوا، اسٹینڈ آف ہوا، اس میں پاکستان نے کی ایئر فورس نے جو شاندار کارنامہ کیا ہے، انڈیا کی ایئر فورس کے رافیل بھی گرائے، اور ٹرمپ نے اس کی چھیڑ بنا لی ہے انڈیا کی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ مودی جو ہے وہ ابھی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، جہاں پہ ان کے امکان تھا کہ ٹرمپ سے سامنا ہوگا، کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ جی کہ اس جنگ کے اندر 7 طیارے گرے یا 8 طیارے گرے، کیونکہ ان کا نمبر جو ہے ٹرمپ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ 5 سے 7 تک پہنچ گیا ہے، اور مودی کی موجودگی میں یہ 10 تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ تو پاکستان کی ایئر فورس اور افغانستان کی ایئر فورس لمیٹڈ ہے، اور یہی ہم نے دیکھا تھا پچھلے جو پاکستان ایئر اسٹرائکس کی، اور پھر یہ کہ پاکستان کی گراؤنڈ فورسز کی اسٹرینتھ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کمپیریزن جو ہے وہ افغانستان کے پاس لائٹ آرمڈ ہیں، ٹینکس ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف بارڈر کے اوپر وہ استعمال بھی ہوتے ہیں۔ پھر فائر پاور پاکستان کی بہت زیادہ ہے، اور نیول پاور ہے، نیول کی تو ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ پاکستان کا جو پوری ایک اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کنونشنل وارفیئر کے اندر، جس میں پاکستان جو ہے وہ کوائن جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی سے لے کے جو نیوکلیر ڈیٹرنس تک جو ہے، وہ مختلف ڈاکٹرین ہے ملٹری کے جن کو وہ فالو کرتا ہے، اور طالبان کی جو فورسز ہیں وہ کسی بڑی اسٹریٹجی، ڈیفنس کنونشنل وارفیئر کی اسٹریٹجی کے بغیر جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ریگولر وارفیئر ہے، گریلا ٹیکٹک ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سیمیٹریکل کانفلکٹ ہے، اور اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں اسی کے اندر ہیں۔
اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اے سمیٹریکل ایکویشنز وارفیئر ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ طالبان نے تو ابھی نیٹو کو ہرایا، امریکہ کو ہرایا، تو پاکستان بے شک 12ویں نمبر کے اوپر ہو، دنیا کی بڑی دفاعی قوت ہو، تو اب طالبان نے ان کو ہرا دیا، تو یہ ان کو کیوں نہیں ہرا سکتے؟ اب اس آرگومنٹ میں کتنی جان ہے؟ اب یہ کہ وہ جو انسرجنسی تھی طالبان کی، پہلے یہ کہ اس کو پاکستان کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، اس جنگ کی جو ہے نوعیت جو ہے بالکل اور تھی۔ اور یہاں پہ ہم سمیٹریکل وارفیئر کا فرق بھی ہم بتائیں۔ سمیٹریکل وارفیئر ہوتی ہے جب دو کنونشنل آرمیز، ایک ہی لیول کی آرمیز، جن کے پاس نیوی ہے، ایئر فورس ہے، گراؤنڈ فورسز ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے پھر جنگ کے نتیجے میں کون جیتا کون ہارا، جیسے بھی مئی میں ہوا انڈیا اور پاکستان کے اندر۔ لیکن اے سمیٹریکل جو ہے وہ وارفیئر، اس میں آپ کمزور سٹیٹ کا ایک پاورفل سٹیٹ کے ساتھ یا ایک سٹیٹ کا نان سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے، کانفلکٹ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اے سمیٹریکل۔ اب اے سمیٹریکل میں طالبان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ابھی ابھی انسرجنسی سے فارغ ہوا 4-5 سال پہلے، تو ان کی ایکسپرٹیز ہیں، گوریلا ایکسپرٹیز ہیں، اور یہ پاکستان نے اس کے اندر ان کو ڈیولپ کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ استاد جو ہے وہ کون ہے، شیر کی خالہ کون ہے، یہ بھی وہ ذہن کے اندر رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کو محاورے کی بات کو جانے دیتے ہیں تو طالبان کی یہ اسٹرینتھ ہے۔ ہم کل یا پرسوں بات کر رہے تھے کہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان کا آپس میں جو پولیٹیکل ریلیشن شپ بنتا کیسے ہے، تو پاکستان کا بھی انڈیا کے ساتھ جب بیلنس کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہے وہ اے سمیٹریکل ڈومین کے اندر پاکستان انڈیا کو مسلسل انگیج رکھتا ہے، اور اس کو آپ ٹیررزم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر دنیا کی ٹالرنس نہیں ہے، اور پاکستان کی ابھی اپروچ چینج ہو رہی ہے۔ اس کو پورا اپنا جو سیکیورٹی ڈاکٹرین جو ہے اس کو سمیٹریکل ڈومین کے اندر لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ سمیٹریکل وارفیئر ہو نہیں سکتی، کیونکہ دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو افغانستان کیا کر رہا ہے جب ٹی ٹی پی کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف، گل بہادر کو لانچ کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ وہ ٹیکٹک ہے اے سمیٹریکل جو پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اب افغانستان وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ٹیکٹک جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان کی جو بڑی ملٹری قوت ہے اس کو جو ہے اپنے $290 ملین کے بجٹ سے اس کو ایک سائز کے اندر لے کے آئے۔ اور اس سمیٹریکل وارفیئر کے اندر جنگ جیتنا ضرور نہیں ہوتا۔ جیسے سمیٹریکل وارفیئر میں آپ کو جنگ جیتنی ہوتی ہے، اس کا ایک ونر ہوتا ہے، اس سمیٹریکل کے اندر وہ ملٹری ون جو ہے جیت مانے نہیں رکھتی، بلکہ سیاسی جیت مانے رکھتی ہے۔ اگر آپ کانفلکٹ کو آگے لے جائیں، اس کو طویل کر دیں، اور تو کیا ہوتا ہے کہ فارمل اور ریگولر کنونشنل آرمیز کے لیے وہ اسٹریچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے، اور جتنا پرولونگ ہوتا ہے تو اس کی سیاسی ویلیو بڑھتی جاتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹر کی یا کمزور ریاست کی، اس کے اوپر جو ہے وہ ترس آنا شروع ہوتا ہے، پھر میڈیشن شروع ہوتی ہیں، پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلیں اب اس چیز کو جو ہے ہم یہاں پہ آ کے وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو اس میٹریکل کے اندر پولیٹیکل ون کے اوپر فوکس ہوتا ہے، طالبان کا بھی جو فوکس ہوگا پولیٹیکل ون کے اوپر ہوگا اگر پاکستان اور یہ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ایک ڈومین تو بالکل نیریٹو کی اور پروپیگنڈا کی ہے، اور اس وقت پاکستان کے لیے چیلنج یہی ہوگا۔ ایک طرف یہ جو پورا کلر بنا ہے ایتھنک وارفیئر کا، پنجابی ورسز پشتون، اور یہ بہت افسوسناک جو پوری صورتحال بنی ہے، اس کے اندر پرابلم ہے فریمنگ کرنے میں نیریٹو جو ہے، ریاستی ادارے بھی غلطیاں کرتے ہیں اور سوسائٹیز بھی غلطیاں کرتی ہیں، اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا طالبان کو اگر ہم اس کو ایتھنک کلر دیتے چلے جائیں گے، تو ایک وائڈر میجورٹی جو پختونوں کی ایک ریزنمنٹ ہے کے پی کے اندر، بلوچستان کے پشتون ایریا کے اندر، ان کی سمپتھی جو ہے گرج وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ شفٹ ہو سکتی ہے۔
تو یہ پروپیگنڈا کے اوپر طالبان کو جو ہے وہ ایک ایج جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اب تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ پاکستان کی اور طالبان کی ایسمیٹریکل وارفیئر اسی صورت میں جاری رہ سکتی ہے کہ پاکستان ٹالرنس کا مظاہرہ کرتا رہے اور دہشت گردی کو برداشت کرتا رہے، اور طالبان ٹی ٹی پی کوئی ایک دو حملے کرے، اس کے بعد جو پاکستان کچھ آپریشنز کرے، اور اگر دہشت گردی بڑھ جائے تو پھر پاکستان افغانستان کے اندر جا کے اسٹرائکس کر دے. تو یہ تو وہ ڈیزائن ہے جو طالبان چاہتے ہیں. اس سے پاکستان کی لیجیٹیمیسی جو ہے چیلنج ہوگی جب اس طرح کی سلو وارفیئر چلتی ہے. اور اے سمیٹریکل اور سمیٹریکل کے درمیان کی یہ ڈومین ہے، یہ بڑی خطرناک ڈومین ہوتی ہے، اور طالبان یہی چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ مذاکرات ہم کرتے جائیں. اور مذاکرات جو ہیں اے سمیٹریکل وارفیئر کے اندر وہ ٹول ہوتا ہے جنگ کی حکمت عملی کا، وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر یا کمزور ریاست کا، کیونکہ اس سے وہ لیجیٹیمیسی یعنی اپنی جو ہے وہ منواتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، لیجیٹیمیسی حاصل کرتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ہوگی، بار بار مذاکرات کی بات کریں گے اور اس کی طرف آنے کی بات کریں گے. تو یہ ایک پورا کنونشنل وارفیئر کا پورا پیراڈائم ہے، فریم ورک ہے، جس کے اندر چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہونا، اور اس سے آگے وہ چلتی چلی جائیں گی. اب اس میں ہمیں پرسپیکٹیوز جو ہیں پاکستان کے، وہ پتہ ہے کہ ہمارے ٹی ٹی پی کا ایشو ہے، پھر یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے، ڈیورن لائن کا ہے، سوورینٹی کا ایشو ہے، جیو پولیٹکس انوالو ہے. یہ سلائیڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے کہ یہ پاکستان کا پرسپیکٹیو، پھر یہ کہ اس کے اندر انڈیا کا پرسپیکٹیو کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر صبح ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کریں گے کہ انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہے. اب جب پاکستان کی اور افغانستان کی جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ انڈیا کو جو ہے اس کے اندر وہ اس کی بڑا خوشی بھی حاصل ہوگی، اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کرے گا، اور وہ اس کو نیریٹو کے لیول کے اوپر، ڈپلومیٹک سطح کے اوپر طالبان کو سپورٹ کرے گا. اور یہ سپورٹ جو ہے کہاں ملٹری سپورٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آ کے اس کے اوپر ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. اور چائنا کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ابھی تھوڑا سا کھنچاؤ تھا، لیکن طالبان کی وجہ سے، ٹی ٹی پی کی وجہ سے جو سیکیورٹی کے پاکستان میں مسائل ہیں چائنیز کے لیے، سی پیک کے لیے، اس کی چائنا کی اپریہنشن تو ہے. پھر یہ کہ جو پورا چائنا کا نے کوشش تو کی ہے بات چیت حل کرنے کی، ٹرائی لیٹرل میں بھی، ایس سی او کی طرف سے بھی، تو اس میں کوئی ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی. پھر یہ کہ ایک چیز ہوگی کہ چائنا یہ چاہے گا یہ کانفلکٹ اتنا بڑا نہ ہو کہ وہاں جو ہے ایک دم سے جو ہے انڈیا کا رول بڑھ جائے، اور امریکہ جو ہے اس ریجن کے اندر بے شک ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے، یا ڈرونز کے ذریعے اور اپنے بیڑے کے ذریعے، قطر اور عمان میں جو بیڑے ان کے ذریعے کسی طریقے سے پاکستان کی سپورٹ کے اندر آئے. تو یہ اس کا جیو پولیٹیکل لاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگا، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری مزید ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک ڈومین کے اندر جو ہیں تمام چیزیں وہ جانا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں اس کے، اور انڈیا کے پرسپیکٹیو کے اوپر ہم نے بات کی کہ اس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ تو بڑی خوشی کے شادیانے بجا رہے ہوں گے. اور رشیا کی پوری کوشش ہے کہ اس کو جو ہے اسپل اوور امپیکٹ جو ہے دہشت گردی کا، ایکسٹریمزم کا، یہاں تک نہ آئے. اور رول وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ ایس سی او کے اندر کسی طریقے سے منیمم ہو جائے. جیو پولیٹیکل کانٹیکس ظاہر ہے کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے کریں گے. اور امریکہ کوئی براہ راست جو ہے اس کے اندر وہ ڈائریکٹ اس کے اندر مداخلت شاید نہ کرے، اور اس کا اوور دی ہورائزن فوکس رہے کہ دور سے بیٹھ کے دیکھے کہ اس کے جو دشمن ہیں ان کو مل کے پاکستان کے ساتھ ٹارگٹ کرے، اور وہ دشمن ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان اور اس طرح کے وہ گروپ القاعدہ جو امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے ویو ایکسچینجز ہو سکتی ہیں
ڈیفینس کولیبریشن بڑھ سکتی ہیں، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. طالبان کہتے ہیں کہ پاکستان ڈرون سٹرائکس میں امریکہ کی سپورٹ نہ لے، نہ ان کو الاؤ کرے. پھر جیو پالیٹکس جو ہے وہ لیوریج تو رہے گی، کانفلکٹ بنے گا. امریکہ کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. تو یہ منظرنامہ بن رہا ہے. پیس کے امکانات، امن کے امکانات کم ہیں، اور جو پاکستان کے اندر جو امن کی قوتیں تھیں یا ہو سکتی تھیں، سول سوسائٹی وہ خاصی کمزور ہے. جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں وہ بھی اس وقت بہت سارے ابہامات کا شکار ہیں. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہیں. ویسے بھی مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا ٹلٹ ہمیشہ سے مذہبی نظریاتی لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی کہ ان کی وجہ سے جب جب کوئی کاوشیں پاکستان نے کی، صلح کی اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی افغانستان کے ساتھ، تو انہوں نے کوئی بہت مثبت رول پلے نہیں کیا تھا. بہرحال اب دیکھیے کہ اب جو منظرنامہ بن رہا ہے، حالات تو جا رہے ہیں کانفلکٹ کی طرف، اور اس کے اندر جو صبح ہم بات کریں گے کہ کیا انڈیا اس جنگ میں شامل ہوگا، اور اگر انڈیا شامل ہوا تو کیا چین بھی اس کے اندر جو ہے کود پڑے گا، یا کہ ایک بڑی ایک ریجنل جنگ جا کے ایک کنورٹ ہونے والی ہے. اور یہ کہ پھر باقی جو ایکٹرز ہیں گلوبل، وہ اس میں آ کے کیا کریں گے، کیسے انٹروین کریں گے. تو کل ہم بات کریں گے اس مدعے کے اوپر. تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ.